नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जिसकी रहमतों और करम से हम उम्मीद रखते हैं कि अपनी ज़िंदगी में एक बार और रमज़ान मुबारक की बरकतों और रहमतों से फैज़याब होने का मौका मिल सकेगा। तो इन रहमतों को ज़्यादा से ज़्यादा समेटने के लिए आप सब इंशाल्लाह प्लानिंग कर ही रहे होंगे। इस प्लान ही का एक हिस्सा आप सबका यहाँ जमा होना है और हम अल्लाह ताला की हिकमत, कुदरत और उसकी रहमत से खासगार हैं कि इस मुताले कुरान से हम पूरा फ़ायदा उठा सकें। पिछले सालों में अपने दौरे तफसीर में हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कुरान का तर्जुमा मुख्तसर तफसीर के साथ पढ़ते रहे हैं। उसके लिए आप सबके ज़ौक़ व शौक़ से रब्बे करीम खूब वाकिफ़ है। लेकिन इस दफ़ा इस मुताले कुरान के तरीक़े में कुछ तब्दीली का इरादा है। बजाय कुरान के हर लफ्ज़ का तर्जुमा पढ़ने के मेरी कोशिश होगी कि रोज़ाना एक जुज़ में जो मज़ामीन बयान हुए हैं उनका खुलासा आपके सामने रख दूँ। कुरान के अल्फाज का ज़ोर और उसका असर अगरचे समरी में आ नहीं सकता, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अल्फाज को अपने अल्फाज में बयान करने का मैं अपने आप को अहल तो नहीं पाती, लेकिन हम सब कुरान के तालिबे इल्म हैं जिनके लिए अल्लाह ताला इल्म के दरवाजे खोलने वाला है। इंशाअल्लाह मुख्तसर वक्त में हम अपनी हिदायत के लिए बहुत कुछ हासिल कर सकें। अगरचे अल्लाह की किताब का पूरा हक तो अदा नहीं हो सकेगा, कुछ आयात से हमें सरसरी गुजरना भी होगा। अगरचे कुरान की हर आयत हमारे लिए ही है हिदायत और हर आयत में हमारे लिए बहुत कुछ है, तो इस हक की अदायगी के लिए इंशाअल्लाह बार बार हम इस किताब अजीम की तरफ पलटते रहेंगे। पूरा तर्जुमा और तफसीर सुनने के लिए वैसे इंशाअल्लाह पिछले साल की रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर करती रहूँगी, तो जो लोग चाहें उससे भी फ़ायदा उठा सकेंगे इंशाअल्लाह। इस मुतबर्रिक काम को बेहतरीन नीयत के साथ शुरू करने के लिए दुआ से उसका आगाज़ करते हैं। अगरचे सबसे बेहतरीन दुआ कुरान की इब्तिदाई में सिखा दी गई है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला इत्रतिही बिअददिन कुल्लि मालूमिन लका। या अरहमर राहिमीन, या इलाहुल आलमीन, आपकी रहमत, आपके करम से हमें ज़िंदगी की नेमत से नवाजने वाले आका, या अरहमर राहिमीन, ईमान की नेमत से, कुरान की नेमत से नवाजने वाले आका, हमें एक बार और फिर इस मुबारक महीने अता करने वाले आका, इससे हमें पूरा फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमा। इस किताब को जो हमने पढ़ने का इरादा किया, आपकी रहमत से या अरहमर राहिमीन उसकी बेहतरीन समझ अता फरमा, उस पर गौर करने, उस पर अपने दिलों में उतार लेने की तौफीक अता फरमा। इसके बेहतरीन मोती हमें चुन लेने के लिए तौफीक दे और इस पर बेहतरीन तरीक़े से अमल करना हमारे लिए आसान कर दे। क़यामत के दिन हमारे लिए रोशनी, हमारे आमाल नामे में वज़न, आपकी रज़ा और आपके क़ुर्ब का वसीला इस मुताले को हमारे लिए बना दीजिए। उसको समझने की हिकमत, दूसरों तक उसे पहुँचाने के लिए हमारी ज़बान की गिरह को खोल दीजिए। छोटी सी हमारी कोशिशों को आपके बेपाया फजल और रहमत के साथ कबूल फरमा लीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से हम मुताला शुरू करते हैं। जानी दुश्मन से भी ज़्यादा जो बदतरीन दुश्मन से बचाव का तरीक़ा अल्लाह ताला ने हमें इस कलमे से सिखा दिया। कुरान पढ़ते वक्त ताउज़ पढ़ने की, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने की ख़ास हिदायत भी की गई। सूरह नहल की आयत 98 में आता है, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो शैतान रजीम से अल्लाह की पनाह मांग लिया करो। शैतान की कोशिशें भी कितनी ज़बरदस्त हो सकती हैं। कुरान पढ़ रहे हों, अल्लाह की इबादत में लगे हुए हों, उस वक्त भी वो बहकाने की कोशिश कर सकता है, उसके कुछ हमारे दिलों में टेढ़ डाल सकता है। तो उसके लिए पहले ही अल्लाह ताला की पनाह में आ जाने की ज़रूरत है।
جب بھی بلکہ قرآن شروع کر رہے ہوں اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے لازمی، اور ویسے بھی تعوذ کی ہمیں دن اور رات بھی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر ہم اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی ابتدا میں دیا تھا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسا خوبصورت 4 حرفی کلمہ، اللہ رب العالمین کی رحمتیں، برکتیں اور حفاظت کرنے والا۔ پھر قرآن کی ابتدا کرتے ہی ایک بہترین دعا ہماری زبان پر جاری کر دی گئی۔ سب سے پہلی مکمل صورت بھی اسے ہی سمجھا گیا، سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کے ویسے اس کے علاوہ بھی کئی نام ہیں جو روایات میں آتے ہیں، جیسے ام الکتاب، ام القرآن اور سورہ شفاء۔ اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کے بارے میں بخاری اور احادیث کے مجموعوں میں کئی احادیث ہیں۔ ایک حدیث بخاری میں بھی اور دوسرے مجموعوں میں بھی آتی ہے، ابو سعید معلیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن کی سب سے بڑی سورت کے جاننے کا شوق دلایا اور پھر فرمایا کہ وہ الحمدللہ رب العالمین یعنی سورہ فاتحہ ہے، اور یہی سبع مثانی ہیں، 7 آیات جو بار بار پڑھی جانے والی ہیں۔ حضرت ابی بن کعب سے بھی اسی طرح کی روایت ملتی ہے۔ اس سورت کے بار بار پڑھے جانے کا تو حساب ہی نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کے سارے مسلمان سوچیں جو اس وقت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے قیامت تک جتنی رکعتیں ادا کریں گے، اتنی بار اس سورت کو پڑھیں گے، جتنی جو بھی صرف فرائض ہی جو ادا بھی کرتے ہیں وہ بھی کس طرح دن میں 17 دفعہ تو ویسے ہی سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر اس کے علاوہ سنن اور نوافل میں تو کتنی بے حساب دفعہ سورت یہ پڑھی جاتی ہے نا۔ خود ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی میں کتنی دفعہ اس سورت کو پڑھ لیتا ہے۔ جس طرح پانی سے انسان کبھی بیزار نہیں ہوتا نا، بالکل اسی طرح یہ سورت بھی کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ ویسے تو پورے قرآن کے بھی تقریباً یہی بات ہے، لیکن سورہ فاتحہ کے خاص طور پہ زیادہ ہی بار پڑھی جاتی ہے نا، اور پھر بھی کبھی پرانی نہیں محسوس ہوگی، بلکہ اسے پڑھنے کی ضرورت سے ایک مومن بے نیاز ہی نہیں ہو سکتا کہ اس کو ہر وقت اس کی ضرورت ہی رہے گی، جس طرح پانی کی ہر وقت ہمیں حاجت ہے پینے کی۔ اللہ تعالیٰ کی بہترین تعریف سے شروع ہوتی ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ کا کلمہ بھی کیسا ہے نا، حمد جو ہے جس میں تعریف اور شکر دونوں ہی آتے ہیں، ایسی تعریف اور شکر اللہ تعالیٰ ہی جس کا حقیقی سزاوار ہے۔ پوری کائنات میں جس کی جو تعریف بھی ہوتی ہو، جو شکر بھی کہیں بھی کسی کا ادا کیا جاتا ہو، اس کا اصل حقدار تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، جس نے ہر شے کو پیدا کیا، اسی کے پاس ہی اسی کی طرف ہی اصل تو تعریف جاتی ہے۔ الحمدللہ کے کلمے کے بارے میں کچھ احادیث بھی ہیں، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ میں جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور افضل الدعا الحمدللہ ہے، یعنی افضل دعا ہے الحمدللہ۔ اور سچ میں جو ہم دیکھتے ہیں خود مسنون دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں، ان میں کتنی ایسی ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں، اس میں کوئی دعا، کوئی حاجت مانگی نہیں گئی مگر وہ دعا پوری ہو جاتی ہے کہ الحمدللہ ہی کہنے سے۔ اذکار ہی جو ہم سکھائے گئے سو کر اٹھنے کے بعد کہ ہوں، کسی مصیبت زدہ کو دیکھنے پر جو پڑھنے کی دعا آپ نے سکھائی، اس میں کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس مصیبت میں مبتلا نہ ہوں، لیکن صرف دعا کرتے ہیں کہ الحمدللہ الذی عافانی من مبتلا کا، کہ اللہ آپ کا شکر ہے جو آپ نے ہمیں عافیت دی اس سے۔ تو وہ بہترین دعا بھی اصل میں تو ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین کہا جاتا، جو رب العالمین جو ساری کائنات کا رب ہے۔ کائنات کہیں تو پورا تصور کیجئے کون سی کائنات، کیسی وسیع اور جس کا آج انسان اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے بہترین اسماء حسنہ سے اسے یاد کیا جاتا کہ وہ جو بہت ہی زیادہ رحمتیں کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کے بعد پھر الرحمن الرحیم آتا ہے نا، کہ وہ جو رحمان ہے جس نے اپنی رحمت پر ہی دنیا بنائی ہے، بلکہ قرآن میں جیسے آتا ہے سورہ انعام کی آیت 12 میں کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت واجب کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ کوئی واجب کر نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر واجب کر لی ہے رحمت، جس کے غضب پر اس کی رحمت غالب ہے، وہ رحمان الرحیم ہے۔
رحمان کہیں تو اس میں بہت زیادہ بہت جوش کا مفہوم آتا ہے. رحیم کہیں تو اس میں دوام کا، کہ ہمیشہ ہر ایک پر کرنے والا. اسی لیے کسی نے رحمان کو دنیا، رحیم کو آخرت سے بھی سمجھا کہ اس کا تعلق ہے، لیکن اصل تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، بہت ہی زیادہ بھی کرنے والا ہے، ہر وقت ہمیشہ کرنے والا ہے. اور یہ کہ پھر کہا جاتا مالک یوم الدین بھی ہے، ساتھ ہی انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہے. رحمان الرحیم کہہ کر بے فکر نہیں ہو جائے کہ بس اب وہ تو رحم ہی کرنے والا ہے، ہم جو چاہے کرتے رہیں، جیسے چاہے اس کے بندوں کے ساتھ سلوک کر لے، کوئی پوچھنے والا نہیں. وہ مالک یوم الدین بھی ہے، جو فیصلہ بھی کرنے والا ہے، سب کے ساتھ انصاف کرنے والا ہے، کسی کی حق تلفی نہیں ہونے والی ہے. اس کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہوگا، کھڑے ہونا ہوگا، اور سارے فیصلے اس دن صرف اور صرف اس کے ہاتھ میں ہوں گے. مالک یوم الدین جب ہم کہیں تو پورا تصور میں لانے کی ضرورت ہے. پورا اختیار اس کے پاس ہے، جو جس کے ساتھ جو چاہے وہ کرے، جس کے پکڑے، جس سے دوزخ کے حوالے کرے، جس کو بخش دے، وہ سب کرنے والا ہے. اس کے سامنے ساری مخلوق کھڑی ہوئی ہے سر جھکائے. اور پھر اس کے بعد اللہ کی ساری تعریف بیان کرنے کے بعد بندہ اپنے رب سے اقرار کرتا ہے کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اور بندگی کی بات ہم بیان کر رہے ہیں. نماز میں سوچیں ہم کھڑے ہیں تو اپنے اللہ سے راز و نیاز خود کر رہے ہیں، لیکن سکھایا کیا جاتا ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم کرتے ہیں. یعنی ہم کہنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ سارے مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے ہم کی بات کر رہے ہیں. مسلمان ایک جماعت ہے پوری، اس کے ساتھ ہی مل کر رہنا ہوتا ہے نا. اور پھر اس کے بعد وہ دعا جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اور جو اللہ رب العالمین ہی عطا کر سکتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. یہ دعا بھی صرف اپنے لیے نہیں، سب کے لیے ہے. ہمیں اہدنا آتا ہے نا، ہمیں راستہ دکھا، ہم کو راستہ دکھا. راستہ دکھا جو ہم کہیں اہدنا جب ہم کہیں تو اس کا مفہوم بھی جامع ہے نا. اس راستے پر چلنے کا صحیح فہم عطا فرما، جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہوں. ہمارے دلوں میں اس کا شوق اور جذبہ پیدا فرما، اس کی مشکلیں ہمارے لیے آسان فرما. اس راستے پر ہمیں قائم رکھ دے، اس سے ہمیں بھٹکنے نہ دے. اور پھر وہ راستہ کون سا؟ وہ راستہ جس پر تیرے انعام پانے والے بندے چلتے رہے. ان لوگوں میں ہم شامل ہونا چاہتے ہیں جن پہ آپ کا انعام ہوتا رہا. انبیاء کرام جیسے، ان کے سچے پیروکار جیسے، ان لوگوں میں ہمیں شامل فرما. وہ راستہ ہمیں دکھا دے. وہ راستہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے جس پہ سب چلتے رہے ہیں، چل سکتے ہیں، اللہ کے بندے چلتے رہے ہیں. وہی راستے پہ ہمیں بھی چلا دے. وہ دعا ہمارے لیے بہت اہم ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم. تو اس کی تھوڑی تفصیل بھی ہم بیان کرتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم، جو نہ مغضوب ہوئے نہ گمراہ ہوئے. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو راستہ جان لینے کے بعد، ہدایت پا لینے کے بعد بھی اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. ایسے لوگوں میں ہم شامل نہ. ایسے لوگوں پہ اللہ کا غضب ہوتا ہے نا، وہی اللہ کے غضب کا شکار ہوتے ہیں. یہ معلوم ہے یہی سیدھا راستہ ہے. انبیاء آتے بھی رہے، ان پہ ایمان لانے کے دعوے کرتے بھی رہے، اور پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، وہی مغضوب ہوتے ہیں نا. تو ان میں ہم نہیں شامل ہونا چاہتے. اپنے عمل کی بھی بات ہم اپنے آپ کو یاد دلا دیتے ہیں نا جب ہم یہ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم، کہ ہم وہ نہیں کرنا چاہتے جو آپ کے غضب کو بھڑکانے والا کام ہو. آپ کی نافرمانی کر کے ہم اپنے آپ کو اللہ کے غضب کا شکار نہیں کرنا چاہتے. وہ سارے جیسے اللہ تعالیٰ سے وعدے ہم ساتھ ہی کر رہے ہوں نا. اور پھر ولضالین، وہ جو گمراہ ہوئے یعنی راستہ جنہوں نے گم کر لیا. یعنی ہو سکتا ہے کہ یعنی پتہ ہی نہیں ہو راستہ کہ کون سا سیدھا راستہ ہے، اور اس کی وجہ سے بھٹکے ہیں، یا سمجھنے میں غلطی کر دی، صحیح راستہ سمجھ کر کسی غلط راستے پہ چڑھ گئے. تو کیا ہے وہ ولضالین، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں نا. ایسی ساری گمراہیوں سے ایک صراط مستقیم جیسے ایک بڑی شاہراہ ہے، اور اس میں سے کتنے ایگزٹ نکل رہا ہوتے ہیں نا. ادھر ادھر کہیں بھی قدم، ذرا سا ایک قدم جب ہٹتا ہے، سوچیں سیدھے راستے سے چلتے ہوئے ایک قدم غلط رخ پہ چلا جائے اور اسی راستے پہ انسان چلنا شروع کر دے تو کتنی دور ہو جائے گا اصل راستے سے، اصل منزل سے. تو اس طرح سے ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جنہوں نے راستہ گم کر دیا، اپنے دین میں نئی نئی باتیں شامل کر دیں، دین کو کچھ سے کچھ انہوں نے بنا لیا،
ایسے لوگوں میں ہمیں شامل نہ فرما۔ یہ ساری دعا سب سے پہلے سکھا دی گئی۔ کتاب ہدایت عطا کرنے سے پہلے ہدایت طلب کرنا سکھا دیا گیا۔ طلب دل میں ہو تبھی تو انسان اس نعمت سے پورا فائدہ اٹھا سکتا ہے نا۔ دل میں طلب ہی نہیں ہو، اس کی خواہش ہی نہیں ہو، تو انسان کو اس سے پورا فائدہ کیسے اٹھا سکے گا نا۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر وہ ہدایت کو ہم طلب کرتے ہیں، دل میں اس کا شوق پیدا کرتے ہیں، اور پھر جواب میں اللہ تعالیٰ قرآن رکھ دیتے ہیں نا۔ جواب میں دعا کا جواب جو تو پورا ہی قرآن ہی ہے، لیکن فوراً ہی جو شروع ہو رہی ہے سورہ بقرہ، بلکہ سورہ بقرہ اور آل عمران تو وہ صورتیں ہیں نا جن میں پوری شریعت کا بیان آ جاتا ہے، ہدایت کا راستہ کھول کھول کے ان میں دکھا دیا گیا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو زہراوین فرمایا۔ زہراوین کہیں تو کیا، دو چمکتی ہوئی روشن صورتیں۔ مسلم کی حدیث ہے، ابھی امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ قرآن مجید پڑھا کرو۔ یہ بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو یاد رکھ لیں کہ پڑھا کرو، پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفیع بن کر آئے گا۔ اور کوئی سفارش ہی نہیں ہوگا۔ ابھی ہم قرآن کے مطالعے کے دوران کتنی دفعہ دیکھیں گے، کوئی کسی کی سفارش کام نہیں آنے والی، لیکن کس کی آنے والی ہے؟ اس قرآن کی آنے والی ہے، سفارش کام آنے والی ہے، اور اس کو پڑھنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا دو چمکتی ہوئی روشن صورتیں، یعنی وہی زہراوین کا لفظ ہے، پڑھو، یعنی البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے روز اس طرح آئیں گی جیسے کہ وہ چھتریاں ہیں، یا سایہ کرنے والے بادل ہیں، یا پرندوں کی وہ جھنڈ ہیں جو پر پھیلائے ہوئے ہوں اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے حجت پیش کرنے والی ہوں گی۔ کہا تو آپ نے دونوں صورتوں کو زہراوین کہا، لیکن پھر آخر میں آپ نے ہدایت فرمائی سورہ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا اختیار کرنا برکت ہے، اس کو چھوڑ دینا حسرت ہے، اور باطل پرست اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ابھی ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کا مطالعہ کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اس کی اتنی اہمیت تھی کہ اس کا چھوڑنا حسرت، اس کا اختیار کرنا برکت، کیونکہ پوری زندگی کے اصول اس میں ہمیں مل جاتے ہیں، کون سی نیکیاں ہیں، کون سے راستے ہیں جو اللہ تک پہنچانے والے ہیں، اللہ کی رضا تک پہنچانے والے ہیں، کون سی گمراہیاں ہیں جن سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ اس وجہ سے وہ سورہ بقرہ اتنی اہمیت رکھتی ہے نا ہماری زندگیوں میں، اس کی بڑی اہمیت ہونی ہی چاہیے۔ ایک اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ جہاں سورہ بقرہ پڑھی جائے، اس پر عمل ہو رہا ہو، لوگ دین پر چل رہے ہوں، اپنے گھر میں اس دین کو قائم کر رہے ہوں، وہاں سے شیطان کو بھاگنا پڑ جاتا ہے۔ اتنی ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، سوچیں تو سورہ بقرہ، تو اس کی جو اہمیت ہے، جو احادیث میں جو ہم نے بھی دیکھی، انشاءاللہ دیکھیں کہ اس کی کیا مضامین ہے جس کی وجہ سے اس کی یہ اہمیت بتائی گئی۔ اور سب سے پہلے کتاب کا تعارف ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہہ کر ہوتا ہے کہ نہ اس کتاب کے اللہ کے نازل کردہ ہونے پر کوئی شک کیا جا سکتا۔ جب لا ریب فیہ کہیں تو کیا مطلب ہے کہ کتاب کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی۔ دوسرے یہ بھی کہ اس کتاب کی کسی بات میں بھی کسی شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بات اس میں کوئی ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہو۔ وہ العلیم اور الحکیم کی طرف سے نازل کردہ، اللطیف اور الخبیر کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، وہ جو سب کچھ جانتا ہے، ماضی اور مستقبل ہر ایک کا علم رکھنے والا ہے، پورا مکمل علم رکھنے والا ہے، تو اس میں کسی بھی شک کی گنجائش ہی کیا ہو سکتی ہے۔ دوسری تمام کتابیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب سے علم حاصل کرنا سکھایا، پڑھنا اور لکھنا انسان کو، لیکن دوسری کتابوں میں کس طرح کچھ عرصے میں ہی وہ پرانے ہو جاتے ہیں، مضامین آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتے ہیں، ایکسپائر ہو جاتی ہے وہ چیز جو پہلے کچھ بڑی پروون چیز تھی، وہ آگے جا کے پتہ چلتا ہے وہ تو اب غلط ہو گئی، وہ تھیوری ساری غلط ثابت ہو گئی۔ لیکن یہ کتاب وہ ہے جو کبھی پرانی ہونے والی نہیں ہے، جس میں کبھی بھی کوئی شک ہی نہیں کیا جا سکتا، لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی، ھدی للمتقین،
مگر فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ وہ جو متقی ہوں. اور ان متقین کی کیا صفات ہیں؟ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. سب سے پہلی صفت کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. کوئی غیب کا ہی تیار نہ ہو ایمان لانے کے لیے، اس پہ یقین نہیں کرنا چاہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، تو پھر وہ اس فائدہ کیسے اٹھا سکے گا؟ دنیا کے بھی معاملات میں اکثر ہمیں سوچیں، جب تک اگر ہم یعنی یقین نہ کر لیں ایک چیز جو بالکل ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن ہمیں آگے کا یقین کرنا پڑتا ہے. آج ہمیں کوئی ڈاکٹر بتا دے کہ کوئی ایک کینسرس کوئی ہو چکا ناجور، اس کے بعد پہ ایمان لانا پڑتا نا. وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، وہ کتنا بڑھے گا ہمیں پتہ نہیں ہے، اس کا کیا نقصان ہوگا آج ہم نہیں جانتے، لیکن ایمان لاتے ہیں کہ ہاں وہ بتا رہا ہے تو ہونے والا ہے اور اس سے بچاؤ کی کوشش کرتے ہیں. تو غیب پر ایمان لانا ضروری ہے کہ آخرت کی جو خبریں دی گئی ہیں، جو چیزیں بتائی گئی ہیں، ملائکہ کے بارے میں بتایا گیا، ان سب پہ جو ایمان لانے کو تیار ہوں وہی اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور دوسرے پھر نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرنے کی باتیں قرآن میں آتی ہے اور ابھی بہت آتی رہے گی انشاءاللہ، اس کو ہم اور سمجھتے رہیں گے. اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. اور پھر تیسری صفت ان کی کیا ہے کہ وہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں جو اللہ نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا اس میں دلیل بھی آ جاتی ہے کیوں نہ کرے انسان خرچ. تو خرچ کرنے میں سب سے پہلی چیز تو مال ہی کا سمجھ میں آتا ہے کہ جو اللہ نے مال سے نوازا ہو، جو بھی نعمتیں دی ہوں وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوں. اس کے علاوہ بھی جو بھی اللہ نے دیا، سوچیں ہمیں جو صلاحیتیں بھی دی ہوں، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے نا. اور اس کو ہمیں کس طرح استعمال کرنا ہے، اسے دوسروں کے لیے کیسے فائدہ مند بنانا ہے، دوسروں کے ساتھ کیسے شیئر کرنا ہے، وہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. تو وہ جو خرچ کرتے ہوں، اور پھر آتا ہے کہ وہ صرف قرآن پر ہی نہیں پچھلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو آپ کی طرف نازل کی گئی اس پر بھی، اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آخرت کی بات آتی ہے تو اوپر یومنون کی بات ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے لیے آتا ہے کہ وہ یقین رکھتے ہوں. آخرت ظاہر ہے آج انسان آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا، حواس سے محسوس نہیں کر رہا، لیکن ایسا یقین ہو کہ وہ لازماً ہونے والی ہے. کسی چیز کا جب یقین ہو تو کیا ہوتا ہے، عمل میں فرق آ جاتا ہے. اس کے لحاظ سے انسان عمل کرتا ہے. اگر ہمارا عمل یہ بتا رہا ہو کہ ہم دنیا کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں، ہم آخرت کے لیے وہ تیاری نہیں کر رہے ہیں، آخرت کا نقصان کرنے کو تیار ہو جاتے ہوں دنیا کے خاطر، دنیا کے تھوڑے سے فائدے کی خاطر، تو وہ آخرت کا یقین کا ہوا. پھر تو ان کی بات آتی ہے کہ جو متقین ہوتے ہیں وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یقین رکھنے والے ہوتے ہیں، اور وہی لوگ پھر اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وہی اصل کامیاب لوگ ہیں. بات سمجھ میں آتی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر قرآن سے ہدایت نہیں مل رہی ہے، قرآن پڑھنے کے باوجود زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے، تو دیکھنا چاہیے کہ اس عقیدے میں کہاں کمزوری ہے. پورا عقیدہ یہاں بتا دیا گیا نا، کیا کیا ایمان ہونا چاہیے، کیسا یقین ہونا چاہیے، کون سے عمل ہیں جو بیسک ہے، جو ضروری کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کہاں کمی ہو رہی ہے وہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ کرنے والے ہوں ہدایت ملے گی، لازماً قرآن سے ہدایت حاصل کر لے گا انسان. اور پھر انسانوں میں ایک گروہ تو اہل ایمان کا ہے جو فلاح پانے والے ہیں، اولئک هم المفلحون. پھر دوسرے گروہ کا ذکر ہے جو کفر کرنے والے ہیں، جو ہدایت ماننے سے صاف انکار ہی کر دیں، ہدایت سامنے آئے اور وہ ٹھکرا دیں تو ان کے دلوں پر تو پھر مہر ہی لگ جاتی ہے. ان کے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت کام ہی نہیں کرتی، گویا کہ اس پر پردہ پڑ گیا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. کہ اللہ تعالیٰ کے کتنا بڑا جیسے ایک طرح سے دنیا کا عذاب لگتا ہے نا وہ، کہ ہدایت سے ہی محروم ہو جائے انسان. اللہ نے اتنی صلاحیتیں دی دیکھنے، سننے، سمجھنے کی، اور اس سے وہ کام ہی جب انسان نہیں لیتا تو پھر یہ نوبت آتی ہے جیسے کہ کچھ ہے ہی نہیں وہ صلاحیتیں اس کے پاس، ان سے وہ فائدہ ہی نہیں اٹھا سکتا. پھر وہ قرآن اس کے کانوں تک جاتا ہی نہیں ہے، اس کے دل میں اترتا ہی نہیں ہے، اسے اللہ کی نشانیاں اپنی آنکھوں سے نظر ہی نہیں آتی. وہ ان کا حال ہے. اور پھر اس کے بعد پھر ایک اور گروہ کا ذکر ہوتا ہے کہ وہ تو پھر عذاب عظیم کے مستحق ہیں، جو ان کا یہ حال ہے جو کفر کرنے والے ہیں. اور پھر ان لوگوں کا ذکر آتا ہے جو زبان سے اسلام لانے کا اقرار کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہدایت سے محروم ہی رہتے ہیں. ان منافقین کہلاتے ہیں نا وہ، ان کی بھی پھر دو قسموں کا ذکر ہے.
اب یہ شروع میں یہ تینوں گروہوں کا بالکل سوچیں، قرآن کے شروع کرتے ہی یہ 3 طرح کے انسانوں کا حال ہمارے سامنے رکھ دیا گیا. وہ کس لیے؟ ہمیں اپنا جائزہ لینے کے لیے، انسانوں کی تقسیم کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمیں خود اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے لیے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے ہم کون ہیں، ہم کس میں ہیں، ایمان لانے والوں میں ہم شامل ہیں یا کفر کرنے والوں میں شامل ہیں. اور اب وہ جو 2 قسم کے یعنی منافقین کی جو بتائی گئی تقسیم ان کے تمثیلوں کے ذریعے سے بھی سمجھایا گیا. ایک طرف تو دیکھیں وہ تھے جو صراط مستقیم پر چلنے والے، جن پر اللہ کا انعام ہوا. وہ کیسے ہوتے ہیں وہ بھی بتا دیا گیا. انعام پانے والے ہیں جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں. پھر مغضوب اور ضالین لوگوں کے بارے میں بھی بتا دیا گیا کہ کیسے ہوتے ہیں، جن کے آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، جن کو مہر لگا دی گئی جن کے دلوں پہ. اور پھر اب یہ منافقوں کی بات آتی ہے. ایک منافق تو وہ ہے جو نور ہدایت سے بالکل ہی محروم ہے. سوچیں مدینۃ النبی جو ہدایت کی روشنی سے بقع نور بنا ہوا تھا، اس میں رہتے ہوئے بھی گویا اندھے بنے ہوئے تھے. اور ہر زمانے میں ایسے لوگ پائے بھی جاتے ہیں جو سمم بکمن امیون فہم لا یرجعون، بہرے گونگے اندھے، وہ اب نہیں پلٹیں گے. انہوں نے اچھی طرح سمجھ لیا، اسلام کی حقیقت جان لی، پتہ تھا اسلام حق ہے، پھر بھی اور زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں کہ ہاں ہم مسلمانوں میں سے ہیں، دعوے بھی کرتے ہیں، لیکن دلوں میں ان کے اسلام ہے نہیں. اور بڑی جیسے سوچیں منافقین کا تو بہت گہری بات بھی لگتی نا، خصوصاً مدینے کے منافقین کا. سوچیں وہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، زکوٰۃ بھی دینا پڑتا تھا، سبھی کچھ کرتے تھے، لیکن دلوں میں ان کے ایمان نہیں تھا. ہدایت سے وہ جیسے بالکل محروم تھے. ان کی مثال کیسے سمجھائی گئی وہاں پہ انشاءاللہ تمثیلیں اس میں پڑھ کر دیکھ لیں تو بالکل یہ حال ہے کہ وہ کچھ ان کو نظر نہیں آ رہا ہے، روشنی میں ہے لیکن آنکھیں ان کی اندھی ہو چکی، انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اور پھر اس کے علاوہ پھر دوسرے وہ لوگ ہیں جنہیں اسلام کا حق ہونا نظر تو آ رہا تھا، تو سمجھ بھی رہے تھے، کچھ اس پہ عمل کی کوشش بھی کرتے تھے، لیکن اس کے لیے کسی مشکل میں پڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. جو حق کو حق سمجھنے کے بعد اس کے لیے کسی قربانی کے لیے جو تیار نہیں ہو، پھر وہ ہدایت میں آگے نہیں بڑھ سکتے نا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ پورا تسلیم کر لیا اللہ کو، اللہ میرا رب ہے، دین میرا اسلام ہے، اب اس کے بعد جو حکم آتا ہے اس کی اطاعت کے لیے بندہ تیار ہے. اور جو یہ نہ کرے تو پھر اس کی تمثیل دی گئی کہ جیسے کوئی مشکلات آئیں وہ بس ٹھٹک گئے، ذرا سی راستہ نظر آیا، کچھ آسان کام لگا تو اس میں چل دیے. اللہ تعالیٰ کسی کو جتنا جو ہدایت لیتا ہے اس سے محروم خود نہیں فرماتا. وہ تھوڑی بہت کوشش کرتے ہیں، تھوڑا جتنا وہ دین پر چلنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی انہیں اس کی توفیق دے دیتا ہے، وہ اتنا ہی دین پر وہ چلتے ہی رہتے ہیں نا. پھر یا ایھا الناسو کہہ کر تمام انسانوں کو مخاطب کر کے رب کی بندگی کی دعوت دی گئی. یا ایھا الناسو اعبدوا ربکم، کہ وہ جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. اب اس کی دلیل بھی دے دی گئی کیوں اللہ کی بندگی میں انسان آئے. کیوں؟ پیدا ہی وہ کرنے والا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے ماں باپ کو پیدا کیا، تمہارے آبا کو پیدا کیا، اور جس نے زمین و آسمان کی ساری نعمتیں اور رزق عطا کیا، اس کا ہمسر، اس کا شریک دوسروں کو نہیں بناؤ. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، قرآن کی سچائی کے ثبوت میں قرآن کو ہی معجزے کے طور پہ پیش کیا گیا کہ جب تم اور تمہارے مددگار اس جیسی ایک صورت نہیں بنا سکتے. چیلنج دیا گیا نا، چیلنج قرآن میں کئی جگہ دیا گیا، کہیں ایک آیت بنا لاؤ جیسا قرآن بنا لاؤ، اور یہاں پہ جیسے اس کی صورت بنا لاؤ کہا گیا سورہ بقرہ میں. تو وہ کوئی کر نہیں سکتا جب اس کو سب سارے کے سارے انسان مل جائیں، ان کے جو مددگار سارے شیاطین تک بھی مل کے کوشش کر لیں. اللہ تعالیٰ صاف فرما دیتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے تم، ہرگز تم ایسے نہیں بنا سکتے. اور جب نہیں بنا سکتے تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن حق ہے، قرآن اللہ کا نازل کردہ ہے، انسانوں کا لکھا ہوا نہیں ہے. تو پھر خود سوچ لو، جب یہ اللہ کی کتاب ہے تو پھر اس کے جھٹلانے کا انجام کیا ہو سکتا ہے. اس لیے اس آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کر لو، کہا جاتا اپنے آپ کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن بن سکتے ہو نا تم، جو اصل میں تو کفار کے لیے تیار کی گئی، کافرین کے لیے تیار کی گئی.
اور اس کے مقابلے میں پھر مومنین اور عمل صالح کرنے والوں کا بہترین انجام جنتیں، جس کے نیچے بہتی ہوئی نہریں، بہترین رزق، پاکیزہ ازواج، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ، وہ انجام بتا دیا گیا، دونوں انجام سامنے رکھ دیے گئے۔ اب انسان خود دیکھ لے اللہ کی بندگی کے لیے جھکتا ہے یا انکار کرتا ہے یا پیچھے ہٹتا ہے۔ اور پھر یہ جو تمہیدی آیات تھی نا شروع میں سورہ بقرہ کو ہے، وہ تمہید حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے واقعے پر ختم ہوتی ہے، جس سے ابلیس کی ازلی دشمنی کی خبر بھی دی گئی کہ کس طرح ہمیں اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ شیطان کے حسد کے ذکر کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اڑ جانے والوں کو بھی آئینہ دکھا دیا گیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسد میں مبتلا ہو کر اپنے کس دشمن کی پیروی کر رہے ہیں، شیطان کے پیچھے وہ جا رہے ہیں۔ اور انسان کو اس کی حیثیت بھی یاد دلائی گئی کہ وہ دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیجا گیا ہے، وہ خود مسجود ملائک ہے، نہ کہ دوسروں کے آگے سر جھکانے والا۔ پچھلی کتابوں میں جو غلط تصورات ڈال دیے گئے تھے ان کی اصلاح بھی کی گئی کہ انسان کی پیدائشی گناہ گار نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش معاف کر دی گئی تھی، وہ سزا کے طور پر زمین پہ نہیں بھیجے گئے۔ اس واقعے میں ایک بات ہمارے سوچنے کی یہ بھی کہ ایک غلطی تھی جس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا، بلکہ ایک لقمہ، ایک بائٹ تھی نا جو انہوں نے لی، اور اسی طرح ابلیس کا بھی ایک حکم ماننے سے انکار تھا جس نے اسے جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ اب انسان سوچیں اگر گناہ پر گناہ کر کے اس خوش فہمی میں رہے کہ وہ تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے اور جنت بس اس کا وہ حقدار ہی ہے بس، تو وہ کتنی بڑی غلط فہمی ہے۔ ایک گناہ سے بھی کتنا ڈرنے کی ضرورت ہے، ایک چھوٹے سے گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کیسے فکر کرنے کی ضرورت سمجھ میں آتی ہے۔ ابھی اور بھی 6 دفعہ قرآن میں یہ واقعہ آئے گا، انشاءاللہ اس کی تفصیلات پہ اور پھر غور کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر بنی اسرائیل سے خطاب ہے جو تقریباً 10 رکوعوں پر مشتمل ہے، آیت 123 تک چلتا رہے گا۔ خطاب اگرچہ بنی اسرائیل سے ہے لیکن اصل میں تو ہماری ہدایت کے لیے ہے۔ وہ بنی اسرائیل کیا تھے؟ وہ پچھلی امت مسلمہ تھے نا، ان کے حالات سے سبق حاصل کرنے کے لیے، ان کی غلطیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ سارا خطاب چل رہا ہے۔ بنی اسرائیل کو بھی ان کی غلطیوں پر متنبہ کیا گیا اور اسلام کی دعوت ان کو دی گئی، اسلام کی طرف آنے کی۔ خطاب پھر شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ان پر ہوتی رہی تھیں اس کی یاد دہانے سے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتیں جو میں نے تم پر کی، جو احسان میں نے تم پر کیے۔ یہ یاد دہانی کئی طرح سے کی گئی، نعمتیں کیا کیا کچھ نہیں تھیں۔ فرعون سے نجات ان کو دلائی گئی، اتنا بڑا ٹائرنٹ بالکل جس کے قبضے میں آئے ہوئے تھے، جس نے غلام انہیں بنایا ہوا تھا، ان کے بچوں کو ان کے سامنے ذبح کر رہا تھا، بچڑے کو معبود بنانے کے بعد بھی معافی، ایمان لانے کے لیے وہ اللہ کو دیکھنے کی شرط لگاتے ہیں، اس کی بھی معافی، من و سلوہ کا اتارا جانا، 12 چشموں کا پھوٹنا کہ ہر قبیلے کو ایک چشمہ مل جائے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں اور اکرام، اور دوسری طرف انسانوں کے جرائم کی لمبی فہرست، وہ ساری ان آیات میں چلتی ہے نا کہ انہوں نے کیا کیا کچھ کیے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک طرف نعمتیں اور خود ان کے کیا حرکتیں تھیں کہ ایک طرح کے کھانے پر ان سے صبر نہیں ہو رہا ہے، بستی میں داخل ہوتے وقت عاجزی سے داخل ہونے کی ہدایت دی گئی، اسے بھلا دینا، حتتن کے لفظ ہی کو انہوں نے بدل دیا، حتتن کہنے کے لیے کہا گیا تھا مغفرت مانگتے ہوئے بستی میں داخل ہو، اور پہاڑ اوپر اٹھا کر جو مضبوط عہد ان سے لیا گیا اس سے بھول جانا، گائے کی قربانی کا حکم دیا گیا تو سوال پر سوال کر کے اپنے آپ کو بھی مشکل میں ڈالا کہ ایک خاص قسم کی گائے کی قربانی کرنی پڑی، اور اگرچہ کرتے دکھائی نہیں دیتے تھے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو ان کے لیے رحمتی بنا دیا، اس کے ذریعے ایک قاتل جس کا پتہ نہیں چل رہا تھا وہ پتہ چل گیا۔ ان ساری تفصیلات میں آج جو مسلمانوں کی حالت ہے اس کا عکس نظر آتا ہے۔ ایک طرف اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں اور مسلمانوں کا بھی اسی طرح اپنے رب سے کیے ہوئے بندگی کے عہد کو پس پشت ڈال دینا، اپنے مسلمان بھائیوں سے لڑنا، اور دوسری طرف وہ احکامات جن میں
اپنا فائدہ ہے اور کرنا آسان نظر آ رہا ہے اس پر تو عمل بھی کر لیں. یہاں بنی اسرائیل سے سورہ بقرہ میں کہا گیا کہ بلکہ جب وہ آیت پڑھے تو لگتا یوں ہے کہ گویا آج کے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہو کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، آیت 85 میں 85 میں، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض سے کفر کرتے ہو؟ پھر ایسا کرنے والوں کے لیے کیسی سخت تنبیہ بھی ہے. یہ بات بھی بہت غور کرنے کی ہے، ایک حصے پر ایمان لانے والی بات، پورے قرآن پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے نا. اور اس کے لیے تنبیہ کیا ہے کہ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، تو جو تم میں سے ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو. یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں. اور پھر آیت 93 میں عہد کی بات پھر یاد دلائی گئی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے پختہ عہد لیا تھا تم سے اور اٹھایا اوپر تمہارے کوہ تور کو کہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، پکڑو جو دیا ہم نے تم کو مضبوطی سے اور سنو. یہ عہد کیا تھا؟ اللہ کی بندگی کا، رسول کی لائی ہوئی شریعت پر چلنے کا، اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کا. اور یہ عہد ہے اتنا اہم کہ اپنے رب سے اس کا عہد کرتے ہوئے، کلمے کا اقرار کرتے ہوئے، اس کی ذمہ داری کے احساس سے دلوں کی وہی کیفیت ہونی چاہیے جیسی ان کے لیے تھی نا. پہاڑ جب سر پہ گرنے والا ہو تو کیا دل پہ ہیبت طاری ہوگی. وہی اسی طرح ہمارا بھی عہد ہے، ہم نے بھی اللہ سے بندگی کا عہد کیا ہے، اسے ہمیں بھی قوت سے پکڑنے کی ضرورت ہے، سننے کی ضرورت ہے. سنو کہیں تو کیا، اسے مانو، اس پر عمل کرو. ہر امت کے کرنے کا کام وہی ہے. ہمارے اوپر پہاڑ نہیں اٹھایا گیا تو اس سے اس عہد کی اہمیت کچھ کم نہیں ہوتی. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اقرار کرواتے ہیں کہ میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اور اس پر اللہ کو گواہ بناتے ہیں. وہ بھی اتنی اہم بات ہے نا ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا، وہ اس سے ہمیں قوت سے پکڑنا ہے، خود اس پہ عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانا ہے. اس کے بعد اگر آج مسلمان اس عہد کو بھول جائیں، اللہ اور رسول اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیں، تو وہ بھی ظاہر ہے اسی طرح اللہ کے غضب کے مستحق ہوں گے. پھر ان آیات کے نزول کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کے لیے اہل کتاب کیا بہانے بنا رہے تھے اس کا ذکر ہے. مسلمانوں کو جیسے متنبع کیا گیا کہ وہ اپنے دلوں کے حسد کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے پھیر کر کافر بنا دینا چاہتے ہیں. مسلمانوں کو ان کے شر سے خبردار تو کیا گیا کہ وہ تمہیں ہی کافر بنانا چاہتے ہیں، تمہیں اسلام سے ہٹانا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی جو ہدایت دی گئی اسے تو یاد ہی رکھنے کی ضرورت ہے. کہا گیا ان کے بارے میں ہو رہی نا بنی اسرائیل کی دشمنی کے بارے میں، تو وہ تو ہے دشمن، وہ تو کر رہے ہیں تم سے، لیکن تم کیا کرو؟ فعافو، بس تم تو معاف کر دو، ان سے درگزر کرو. وصفہو، اور خیال تک دل سے مٹا دو. وصفہو کہنا کیسا ہوتا ہے؟ کسی نے جو ہم سے برائی کی ہے اسے بالکل مٹا دینا دل سے، اس کا ذکر بھی نہیں کرنا، اس کا احساس بھی کسی کو نہ دلانا. تو وصفہو، جیسے صفحہ پلٹ دیا جائے تو بات آئی گئی ہو گئی، بالکل اسی طرح. حتی یاتی اللہ بامرہ، جب تک لائے اللہ اپنا حکم، یعنی اللہ ہے فیصلہ کرنے والا، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا، اللہ تعالیٰ حکم اپنا لے آئے گا، صاف کھول کر حق سامنے آ جائے گا، باطل سامنے آ جائے گا. تو اللہ پہ بھروسہ رکھو، مگر اپنا اخلاق تم تو بہترین رکھو، تم تو عفو اور درگزر کا ہی معاملہ کرو، وہ کہہ دیا جاتا. اور یہ بات ہمیں بھی ہر ایک کے لیے کرنے کی ضرورت ہے. کسی سے بھی دشمنی انسانوں سے ہم نہیں کرنے والے ہوں. آیت 108 میں تھی یہ بات. اور پھر یہ کہ دوسرے لوگ جو تمہارے لیے اتنا برا چاہ رہے ہوں، تم سے حسد کی آگ میں جل رہے ہوں، تمہیں نقصان پہنچانے کی ہر کوشش کر رہے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنے محبوب بندوں کے لیے ہدایت ہے کہ انہیں معاف کرو، دل میں ان کے لیے کوئی برائی نہیں رکھو. اور تمہارے کرنے کے کیا کام ہیں جن پر اصل ایک مومن کی توجہ ہونی چاہیے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اپنی نیکیاں سمیٹنے کی کوشش کرو، ان کی دشمنی کے بارے میں سوچنے کے بجائے خود اللہ کے اطاعت میں لگے رہو، اللہ کے بندوں کا خیال رکھو. زکوٰۃ کے ذریعے سے مال سے اور دنیا سے محبت کو کنٹرول کرو،
وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنے لیے بھلائی سے اسے موجود پاؤ گے اللہ کے پاس۔ کتنی بڑی خوشخبری دی گئی ہے۔ آج یہاں صبر کر لیتے ہیں دوسرے کی بات پر، آج ہم خود نیکیوں میں لگے رہتے ہیں، وہ سب جمع ہو رہا ہے اللہ کے بینک میں، وہاں پہ مل جائے گا، وہاں تم پالو گے، سب دیکھ لو گے۔ اور اصل اسی فکر میں مومن لگا رہے کہ میں آگے کیا بھیج رہا ہوں، کون سی نیکیاں جو میرے وہاں کام آنے والی ہیں۔ اس دھن میں انسان لگا ہو تو لوگوں کی مخالفتوں، ان کی باتوں پر سوچنے کا جیسے ٹائم بھی نہیں رہے گا نا۔ نماز اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے، زکوٰۃ دینے کا حکم پہلی دفعہ اس جز میں نہیں آ رہا، بالکل ابتدا میں متقین کی تعریف میں تھا، متقین کی جو ڈیفینیشن وہاں دی گئی تھی وہاں بھی ان دو اعمال کا ذکر تھا نا، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ پھر جہاں بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہوا، کہا گیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو کا حکم۔ پھر ہے کہ جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، جیسے اہل ایمان میں شامل ہونے کی ہدایت ہو رہی ہو۔ پھر ایک ہی آیت کے بعد کہا گیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی اپنی انا جب جھکنے نہیں دے تو مدد کس سے حاصل کرو؟ صبر اور نماز سے۔ کس طرح بار بار آ رہی ہے نماز کی تاکید۔ اور پھر آیت 83 میں بھی بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے بہت سے جو جامع احکامات دیے گئے، اور ظاہر ان احکامات کو ہمیں بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنا ہی ہے ہمیں بھی۔ وہاں پہ کیا ہے کہ اللہ کے عہد کو یاد رکھنے کے حکم کے بعد والدین کے ساتھ احسان، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید۔ پھر کہا گیا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور بات کرو لوگوں سے نیکی کی، اچھی بات، کسی سے بھی جو بات کرو، الناس ان میں سبھی ہیں، منافقین بھی اس معاشرے میں تھے اس وقت، یہودی بھی تھے جو دشمنی کر رہے تھے، آج ہمارے ساتھ کتنی کون دشمنیاں کرنے والے ہیں، کیسے ہیں۔ سب سے تم تو بات حسن ہی کی کرو، تم تو اچھی بات ہی کرو، خود اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ اور پھر وہی حکم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اس کے ذریعے کیا ہے اپنے اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اس نماز کے ذریعے، اور اس زکوٰۃ کے ذریعے بندوں کے حقوق ادا ہوتے ہیں۔ اب ان سب آیات کو دیکھیں تو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ تقوی حاصل کرنا ہے تو نماز اور انفاق فی سبیل اللہ پر توجہ دیں۔ مذہبی تعصب سے لوگوں کے بارے میں منفی خیالات آ رہے ہوں، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، حق کا ساتھ دینے کی جرت پیدا کرنا ہے تو نماز پڑھیں، مسلمانوں کے ساتھ اللہ کے لیے جھک جائیں، نیکیاں خود کرنے میں مشکل ہو رہی ہو نماز سے مدد لیں۔ اور یہاں پہ آیت 108 میں حاسدوں سے اور مخالفت جب کر رہے ہوں تو بھی وہی کہ نماز، زکوٰۃ اور آخرت کے لیے سرمایہ جمع کرنے پہ توجہ رکھو۔ پھر آیت 111 میں کہا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا الا یہ کہ وہ یہودی ہو، اور عیسائیوں کے خیال میں سوائے اس کے کہ عیسائی ہو۔ جواب دیا گیا تلک امانیہم، یہ تو ان کی تمنائیں ہیں، ان کی آرزویں ہیں۔ بالکل یہی بات آج مسلمانوں کے بھی مختلف فرقے سمجھتے اور کہتے ہیں نا۔ سب کے لیے یہی جواب ہے کہ جنت صرف خالی خولی تمنا کرنے سے نہیں ملتی، بلکہ اگلی آیت میں کہا گیا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، ہاں کیوں نہیں، یعنی جنت کو پانے کے حقدار کون ہے؟ جو من اسلم، جو جھک جائے، سر تسلیم خم کر دے، اپنے رب کے لیے ٹوٹل سبمیشن کے لیے تیار ہو، اور پھر وجہہ للہ جیسے کہا گیا رخ اسی کی طرف، اسی کو راضی رکھنے کی فکر، اس کی ناراضی سے بچنے کی فکر ہو۔ یہ بھی بات کہ وہ محسن، نیکی کرنے والا بھی ہو، یہ سب کر رہا ہے، جھک گیا ہے، سر تسلیم خم کر دیا ہے، پھر محسن بھی ہے، نیکیاں کرنے والا ہے، نیکیاں جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور یعنی سمجھ میں آتا ہے کہ بغیر عمل کے جنت کی تمنائیں رکھنا تو بہکے ہوئے لوگوں کا طریقہ ہے نا، کہ کیا ہمارا نام ہے، کون سے خاندان سے ہیں، اللہ نے ہمیں کہاں پیدا کر دیا تھا، بس اس کی وجہ سے جنت وہاں پہ الاٹ نہیں ہو جاتی، بلکہ اپنے آپ کو جھکا دینے، محسن بننے کی ضرورت ہے۔ اور ان کے لیے پھر ایسے محسن بندے کے لیے پھر بشارت بھی ہے، فلہ اجرہ عند ربہ، اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہ جملہ بھی کئی جگہ قرآن میں ہی آتا ہے، سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے کہ کوئی خوف ان پہ نہیں، کوئی حزن نہیں،
یعنی کیسی کیفیت ہے نا وہ، ظاہر جنت بھی ہو سکتی کہ کوئی اب خوف ہی نہیں ہے کہ ہم کبھی پھسل جائیں گے، کوئی شیطان کے حوالے ہو جائیں گے یا کوئی اور نقصان ہوگا، کسی قسم کا کوئی خوف جہاں پہ نہیں ہے، کوئی حزن بھی نہیں. دنیا میں پوری زندگی مشکل بھی اٹھائی ہو لیکن کوئی حزن نہیں ہوگا اس کہ جو کچھ ہوا اس کا بہترین بدلہ اب مل گیا، تو اس کے اب غمی کی کیا بات ہے نا. وہ ان کے لیے ہے، نہ وہ خوف زدہ ہوں گے، نہ وہ کوئی خوف ان کے لیے، نہ کوئی غمگین ہوں گے. ایک مومن ویسے اللہ پہ جب پورا توکل بھروسہ رکھتا ہے تو اسی کا تھوڑا سا ذائقہ دنیا میں بھی چکھ لیتا ہے نا. اللہ کی رضا پہ وہ راضی رہتا ہے، جیسے حالات ہیں وہ خوش ہے، جیسے حالات ہیں میرے رب نے میرے لیے یہی چاہا تھا. اسے وہ حزن اور وہ غم جو یعنی اللہ کو بھولے ہوئے لوگوں کی طرح کا غم اور حزن نہیں ہوتا اسے. پھر اس کے آگے یہود اور نصارہ کی کچھ گمراہیوں کے ذکر کے بعد آیت 120 میں مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا کہ یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی کرنے لگو، ان کے مذہب پر ہی چلنے لگو. یہ بات بھی بہت یاد رکھنے والی بات ہے. انہیں خوش کرنے کے لیے اگر دین میں کچھ کمپرومائز کی کوشش کی، ان کے اعتراضات سے بچنے کے لیے دین کی باتیں چھپانے کی کوشش کی، اپنے طور طریقے بدل لیے، تب بھی وہ تو خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ تمہیں اپنے جیسا نہیں بنا لیں. کہا جاتا کہ قل کہہ دو، صاف اعلان کر دو، ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے. صاف صاف اعلان کر دو ہم تو اللہ کی ہدایت پر ہی چلنے والے ہیں. اور اگر تم نے ان کی خواہشات کا اتباع کیا، یعنی یہود و نصارہ کی، کفار کی، یا کوئی بھی جو آپ کو دین سے ہٹانے کے لیے زور لگا رہا ہو، دین کے احکامات پہ آپ کو چلنے دینا نہیں چاہتا ہو، اس کے خواہشات کا کر اتباع کیا، وہ کام کیے جو کفار تم سے چاہتے ہیں. علم آنے کے بعد اللہ کی کتاب تمہارے پاس موجود ہے، دین موجود ہے، اللہ کا سچا دین تمہارے پاس آ چکا، اس کے بعد بھی یہ غلطی تم نے کی تو پھر تنبیہ بھی سخت ہے. ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر تمہارے لیے اللہ سے بچانے کے لیے نہ کوئی ولی ہوگا نہ نصیر، کوئی دوست، کوئی مددگار نہیں ہوگا. اپنے اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے جب ایک مومن انسانوں کی بات نہیں مانتا تب تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں. لیکن جس نے دوسرے انسانوں کے لیے اللہ کی نافرمانی کی تو اسے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی چھوڑ دیتا ہے نا. اور جب اللہ تعالیٰ چھوڑ دے تو پھر تو شیاطین جن و انس کے لیے وہ نرم نوالا ہی بن جاتا ہے، ہر ایک اس کو ادھر سے ادھر اپنی مرضی پہ چلاتا رہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان بد نصیب لوگوں میں ہم شامل نہ ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری حفاظت فرمائے. پھر بنی اسرائیل کی بات ختم کرتے ہوئے ان میں جو نیکوکار لوگ ہیں ان کا ذکر بھی کر دیا گیا، جن کا اسوہ ہمارے لیے بھی نمونہ ہے. کہا جاتا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں کتاب دی، ہم نے کتاب دی جن کو. قرآن میں اکثر ہم دیکھتے ہیں اوت الکتابہ بھی آتا ہے کہ جنہیں کتاب دی گئی، لیکن جہاں آتیناہم الکتابہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کی نسبت کے ساتھ کہا گیا کہ ہم نے دی، تو وہاں اکثر نیک اہل کتاب کی بات ہے جس طرح یہاں ہے نا. اور ان کی تعریف کیا آتی ہے یتلونہ حق تلاوتہ، کہ وہ تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کا حق ہے. کتاب کا پڑھنے کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے. قرآن کا پڑھنا بہت اہم ہے، اس سے ہم غافل نہیں رہ سکتے. تفسیر بھی بہت اہم ہے، اس کے معنی بھی بہت اہم ہے، لیکن قرآن کے الفاظ بھی اللہ کا کلام ہے. اور لیکن تلاوت کے پھر معنی، اس کا مفہوم اور وسیع بھی ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ اس ویسا پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کا حق ہے، آیت 121 میں ہے یہ، تو اس کا کیا کچھ مطلب ہوگا کہ ایک تو یہ کہ کتاب کی سچی قدر کرنا، اس پہ فکر اور تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، اور یہ کہ سوچ سمجھ کر پڑھنا، اس سے ہدایت حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا، وہ سبھی اس میں آ جائے گا نا. اور پھر دوسروں کے سامنے بھی تلاوت کرنا، لوگوں کو بتانا، اس کا پیغام پہنچانا، وہ بھی اس میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بھی تلاوت کا حق ادا کرنے والا بنائے. پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے جن پر یہود و نصارہ بھی ایمان رکھتے تھے. اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہی تھے نا وہ بھی، تو اور مشرکین عرب بھی ایمان رکھتے تھے جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. سبھی ان کی اولاد میں سے ہونے کا فخر رکھتے تھے اور اس کی وجہ سے اپنے آپ ہی کو دنیا کی امامت کا مستحق بھی سمجھے ہوئے تھے. یہاں بات ابراہیم علیہ السلام کی شروع ہی اس طرح ہوتی ہے کہ آیت 124 ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب
آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں، اور ان سب میں وہ پورا اتر گیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، تو اس کے رب نے کہا کہ میں تجھے لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں قال ومن ذریتی، اور کیا میری اولاد بھی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جاتا کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔ اب صاف صاف بات بتا دی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو مقام کیوں ملا تھا؟ امتحانوں میں پورے اترے تھے، آزمائشوں میں پورے اترے۔ کیسی کیسی آزمائشیں تھیں، بالکل جیسے بلا چون و چرا انہوں نے ہر حکم پہ عمل کر لیا، خواہ وہ اکلوتے بچے بیبی کو اور بیوی کو صحرا میں چھوڑنا ہو، یا پھر وہ بچہ جو بڑا ہو جائے اتنی مشکلوں سے، پھر بڑا ہو گیا کام کے قابل ہو گیا، اس وقت اس کو قربان کر دینے کا حکم ہو، اس کی گردن پہ چھری چلا دینا ہو۔ ان سب امتحانوں میں پورے اترے تو وہ مقام ملا۔ سمجھ میں آتا ہے کہ مقام اعمال سے ملتا ہے، حسب نسب کی وجہ سے نہیں ملتا۔ پھر بیت اللہ کا مقام واضح کیا گیا کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو اس گھر کے پاک صاف رکھنے اور طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے جیسے صاف رکھنے کا حکم دیا گیا، وہی حکم آج سارے مسلمانوں کے لیے بھی اسی طرح ہے، خاص طور پر بیت اللہ کے لیے، پھر اللہ کے ہر گھر، ہر مسجد کے لیے بھی۔ آیت 125 میں ہے یہ حکم۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ اس گھر یعنی بیت اللہ کو امن کا گھر بنا، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما جو ان میں سے ایمان لائے اللہ اور آخرت پر۔ جواب دیا گیا، اب ابراہیم علیہ السلام تھوڑے کاشس ہو گئے نا کہ دعا کرتے ہوئے نیک لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں رزق کی۔ جواب دیا جاتا ہے کہ نہیں، دنیا کی متاع تو کفر کرنے والوں کو بھی دوں گا، لیکن آخرت میں وہ عذاب آگ میں ڈالے جائیں گے۔ گویا دنیا کی کامیابیاں اور رزق کے دروازوں کا کھلنا اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، صاف صاف بتا دیا گیا۔ پھر یہ کہ بیت اللہ کی تعمیر کے وقت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں آتی ہیں، وہ معزز انبیاء جو اللہ کے ہر حکم کے آگے جھک جانے والے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام بھی کس طرح قربانی کے لیے بالکل فوراً تیار ہیں، اللہ کا جو حکم ہے آپ کر ڈالیں، اور وہ اللہ کے حکم سے اس گھر کی تعمیر کر رہے ہیں۔ پھر بھی دعا کیا ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے۔ ایک مومن کسی بھی نیکی کو بڑی خدمت نہیں سمجھ لیتا، بلکہ اسے فکر رہتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں قبولیت کا درجہ پالے۔ ان معزز انبیاء کرام کا پھر ویژن بھی نظر آتا، اپنی ذریت کے لیے، اپنی پراجنی کے لیے دعا گو ہیں کہ انہیں مناسک یعنی عبادت کے طریقے سکھا، ان کی توبہ قبول فرما، ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں اپنی ذریت کے لیے کہ ربنا وابعث منہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، آیت 129، کہ اے ہمارے پروردگار ان میں یعنی ہماری اولادوں میں رسول مبعوث کیجئے جو تیری آیات انہیں پڑھ کر سنائے، یعلمہم الکتاب، انہیں کتاب کی تعلیم دے، والحکمت اور حکمت کی، ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کرے، ان کی تربیت کرے، پاکیزہ اخلاق و عادات سکھائے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور بہت حکمت والا ہے۔ اس سے پہلے آیت میں جو دعا جو ہم پڑھ رہے تھے ابھی، جو انہوں نے دعائیں کی، اس میں وہ التواب الرحیم کے اسماء حسنہ تھے، اور اس میں العزیز الحکیم کے گناہوں کی معافی کی دعا کر رہے تھے التواب الرحیم کے اسماء حسنہ کے ساتھ۔ اور اب آگے دعا کر رہے ہیں کہ رسول ان میں اٹھے جو انہیں نیکی پر چلائے، انہیں کتاب کی تعلیم دے، تو العزیز الحکیم، وہ جو اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، جو سب کچھ کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، اور اس العزیز الحکیم نے اپنے بندوں کی دعا کیسے لفظ بلفظ قبول فرمائی۔ کئی صدیوں بعد دعا پوری ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی صورت میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ دوسری جگہ بلکہ ابھی اگلے سپارے میں ہم دیکھیں گے بالکل انہی الفاظ میں آتی ہے، وہی کام آپ کرنے والے تھے، انہی کی اولادوں میں، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے اٹھائے گیا، اور پھر کہا گیا کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے روح گردانی کرے سوائے اس کے جو خود ہی جاہل ہو۔ ابراہیم علیہ السلام جنہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے چن لیا، اور اصطفیٰ کا لفظ آتا ہے نا کہ اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوں گے، ان کے اسوے میں ہمارے لیے بڑا نمونہ ہے۔
اذ قال لہ ربہ اسلم، جب اس کے رب نے اس سے کہا اسلم، جھک جاؤ، مسلم ہو جاؤ، فوراً کیا جواب آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا؟ قالا، کہا انہوں نے، اسلمت لرب العالمین، میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا، میں اس کے لیے جھک گیا، میں اسلام لے آیا۔ ہمیں بھی وہی اسی طرح کے کہنے کی ضرورت ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینوں وبمحمد النبی الرسولہ۔ یہ کلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نا صبح اور شام کے اذکار میں، اور یہی ہدایت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو فرمائی۔ پھر کہا جاتا ہے کہ قولو، یعنی ہم سب کے لیے بھی حکم ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس چیز پر جو اس نے اتاری۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کی اولادوں اور موسیٰ اور عیسیٰ پر ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے، ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہ ہمیں کہنے کے لیے کہا جا رہا ہے نا کہ ہم سب پہ ایمان لاتے ہیں، کسی سے بھی تعصب نہیں ہے، سارے انبیاء پہ ایمان لاتے ہیں اور ہم اسی کے، اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ یہ بات جو کہیں وہ ہدایت پا گئے، خوشخبری۔ جو یہ بات کہنے والے ہوں، جو سب پہ ایمان رکھنے والے ہوں، انہیں تو ہدایت مل جاتی ہے، اور جو منہ پھیر لے اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ اور پھر کہا جاتا اللہ کا رنگ اختیار کرو، صبغت اللہ، کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ ومن احسن من اللہ صبغت اللہ، اس سے بہتر اور کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ؟ یعنی ہر ایک کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا، کسی کے رنگ میں رنگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہا جاتا اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، بجائے اس کے کہ فرقے ہوں، ہم فلاں کے ہیں، ہم فلاں رنگ کی پگڑی باندھنے والے ہیں، ہم فلاں طریقے سے وہ لباس پہننے والے ہیں، یہ ہمارا نام ہے، ہم فلاں بزرگ کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ نہیں، ان سب کے بجائے صبغت اللہ اختیار کرو، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور کہہ دو وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی کے عبادت گزار ہیں۔ یہی بات ہمیں کہنے کی ضرورت ہے، اور وہ کہ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، یہ سب بھی اسی میں چل رہا ہے کہ کہو، ان کو بتا دو جو تم سے جھگڑتے ہیں، یہ فرقہ بازی کر رہے ہوں، جھگڑ رہے ہوں، اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، سب سے کہہ دو کہ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، ہمارا پروردگار ہے، وہی تمہارا پروردگار ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے مخلص ہیں۔ انشاءاللہ زبان سے ہم کہنے والے ہوں، اور اسی طرح دل میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اللہ کے مخلص بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔